अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। उत्तराखंड में जिस तरह का सानहा पेश आया था क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में, फिर एक यानी चंद ही दिनों में हम ये कह सकते हैं कि उसी तसलसल में किश्तवाड़ में आज हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सानहा पेश आया जिसने हम सबको जो है गम और तकलीफ़ से दो चार कर दिया है। बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। हम किश्तवाड़ में ये किस तरह का यानी वही क्लाउड बस की बात है, लेकिन जो तबाही सामने आई है वो क्या वजूहात हैं, क्या कुछ वहाँ से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, क्योंकि अभी राहत और बचाव के काम जारी हैं, क्योंकि आज ही का ये मामला है। और वैसे अगर हिमालयाई रीजन की बात करें तो मूसलाधार बारिशें अलग अलग मकामात पर हो रही हैं, जिसके नतीजे में कहीं सैलाबी सूरत हाल, कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं। बहरहाल 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग लापता बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के ये चशोती गालिबन देहात है, वहाँ के हवाले से क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह के राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट्स लेंगे। और फिर मौसम की बात करें तो तेलंगाना में भी मौसम काफ़ी शदीद और सख्त बना हुआ है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जो है देखा जा रहा है। और इसी दौरान महकमे मौसमियात ने 12 अजला के लिए यहाँ ऑरेंज और 8 अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ज़खायर आब में तेलंगाना में इजाफा हुआ है। इसी तसलसल के तहत अगर जायज़ा लेते हैं तो हिमायत सागर के 9 दरवाजे खोल दिए गए। मूसा नदी भी लबरेज हो चुकी है और हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में हाइड्रा की टीम ने यानी यहाँ का जायज़ा लिया है। और पुराने शहर की बात करें तो चादर घाट और मूसा नदी से जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर लोगों को यानी उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ मजलिसी कायदीन और लीडरान वो भी काफ़ी सरगर्म हो चुके हैं मौसम की सूरत हाल को देखते हुए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो आधार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाकई इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा है कि आधार को शनाख्ती दस्तावेज़ के तौर पर हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता, इस पर हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ही की बात है कि आज की बात है वो ये है कि पहलगाम के वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार रहा है उन लोगों को, उन दरख्वास्त गुजारों से जिन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की बात की थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही SIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख जो वोटर्स के नाम खारिज किए गए, तो इस हवाले से ज़रूर इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप उन नामों को मुतालिका वेबसाइट पर जारी करें। इस पर भी हमारी नज़र होगी, बात होगी। और कल यौम आज़ादी हम मनाएंगे और जायज़ा लेंगे। उससे पहले किस तरह की सरगर्मियाँ ख़ुद जम्मू कश्मीर में जारी हैं और मुल्क भर में किस तरह के पैगामात सामने आ रहे हैं, और थोड़ा सा माजी का भी हम जायज़ा लेंगे। और इसी के साथ अगर हम देखें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माजी के गद्दार आज के वफादार, क्यों इस तरह का रिमार्क किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी दौरान आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान में आज यौम आज़ादी मनाई गई, लेकिन इसके साथ साथ कल हम मनाएंगे। तो इस दरमियान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान धमकियों के तबादले भी हो रहे हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। तारीख़ का भी थोड़ा सा सरसरी तौर पर जायज़ा लेंगे। और गाज़ा का क़त्ल-ए-आम जारी वो सारी है। आज सुबह से कुछ घंटों पहले तक 30 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और फाखा कशी के नतीजे में भी 4 लोगों की जानें गई हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि ग्रेटर इसराइल का जो तसव्वुर है मैं उसके क़रीब हूँ। बहरहाल किस तरह का ये ग्रेटर इसराइल है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस मौके पर ये बेंयामिन नेतन्याहू ने क्यों बयान दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। 4000 हाउसिंग यूनिट्स को मंजूरी भी दे दी गई है। और रियासत फ़लस्तीन के हवाले से एक इजरायली जो वज़ीर है जिनका नाम स्मार्च है, उन्होंने कहा है कि हमने फ़लस्तीन के रियासत के तसव्वुर को यानी दफन कर दिया है, ये ख्याल बनकर रह गया है। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि मज़ीद शिद्दत इसमें हम देख रहे हैं। उस पर भी सरसरी तौर पर, चूँकि वक्त कम होगा, लेकिन ये तमाम तर जो सूरत हाल है, चाहे वो कौमी हो चाहे वो बैनुल अक़वामी हो, काफ़ी अहम है। सरसरी तौर पर
ہم ہر ایک اس پر جو ہے نظر ڈالیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. ناظرین, ماجد صاحب سے ہم بات چیت کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم کشمیر کا رخ کریں گے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یقیناً اس حوالے سے ہم بے چین ہیں اور سبھی جو ہے اس حوالے سے تشویش سے دوچار بھی ہیں, بالخصوص وہ خطے جو ہمالیہ کے دامن میں بسے ہوئے ہیں. شبنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم, میں جاننا چاہوں گا کہ کشتواڑ میں جو دیہات ہے, غالباً شاید میرا پروناؤنسیشن چشوتی کچھ نام ہے, تو یہاں جس طرح کے بادل پھٹ پڑے جس کے بعد جو صورتحال بن آئی ہے, کیا اپڈیٹس ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی شبنم. کافی افسوسناک واقعہ آج پیش آیا. جی. جب چشوتی کشتواڑ میں بادل پھٹ جانے کا واقعہ پیش آیا, اور یہ 12 سے 1 بجے کا واقعہ دوپہر کا ہے. ہاں. اس دوران لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈوب گئے جب بارشیں ہوئی اور اوپر اس علاقے میں بادل پھٹ گیا. بادل پھٹنے کی وجہ سے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی, جس میں نہ صرف جو آس پاس اس جو پانی کا ریلا آیا اپنے ساتھ اسے بہا لیا, بلکہ جو بستی ایک تھی وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی. اور اس نتیجے میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد جو لاشیں برآمد کی گئی ہیں 30 سے زائد نزدیک ہو چکی ہے, اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں اور معجزاتی طور کچھ لوگ بچے بھی ہیں, اور جبکہ 100 کے قریب زخمی ہے. اور جو راحت کاری کا کام ہے اس میں NDRF, SDRF, فوج, جموں کشمیر پولیس اور دیگر فورسز کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو جو ہوائی افواج ہے پراپر سروس کے لیے رکھی ہے, اور سرکار کے کہنے پہ تاکہ علاقے سے جلد از جلد زخمیوں کو نزدیکی یا کہیں دور بھی اگر اسے لے جانا ہو ہاسپٹل پہنچایا جائے. اس علاقے جہاں پہ تباہی ہوئی ہے علاقے سے لوگوں کو بچایا جائے, نکالا جائے. اور کافی چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو, پولیس ایڈمنسٹریشن ہو, فوج ہو, ہر کوئی اس واقعے کے بعد اس چسوٹی علاقے میں راحت کاری کا جو کام ہے وہ انجام دے رہا ہے. اور ایک خوف کا عالم ہے, قیامت برپا ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پورے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ اگر پورے ملک کی بات کریں جہاں جہاں یہ خبر پہنچے, خاص کر جموں کشمیر میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ خطہ جناب کا علاقہ ہے کشتواڑ, کافی پہاڑی علاقہ ہے, دشوار گزار راستے ہیں یہاں پہ, اور اوپری علاقے ہیں یہاں پہ جہاں اس طرح کے واقعات تو رونما تو ہوتے ہیں. لیکن آج پھر ایک بار, کیونکہ 2-3 سال پہلے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں اسی طرح رات کے دوران یہ واقعہ رونما ہوا تھا, جس میں بستی کے لوگ جو ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں رہا تھا ہوا تھا کہ ہوا کیا, کیونکہ اندھیرا تھا, سوئے تھے لوگ, اور بہت سے لوگ ابھی تک جو ہے نہیں ملے ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ پھر دوبارہ پیش آیا جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف ہراس کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. سرکار میں جو ہے اس راحت کاری کے لیے انہیں بالکل کچھ جیسے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پریڈ کی سلامی لینی تھی اور قومی جنرل لہرانا تھا, انہوں نے اپنے جو کلچرل پروگرامز ہیں ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر. تو اسی طرح لیفٹنٹ گورنر انہوں نے سے بات کی وزیر داخلہ امت شاہ نے, اور ہر طرح کی راحت پہنچانے کے لیے انہیں ہدایت دی ہے. اور پوری سرکار چاہے وہ LG انتظامیہ ہو یا عمر عبداللہ کی سرکار ہو, دونوں اس میں لگے ہیں. اور جہاں افسوس جتایا جا رہا ہے اور کافی اداس ہر ایک کا دل ہے, وہیں پر راحت کاری جو ہے, بچاؤ کاری جو ہے, اس پر کافی توجہ دی جا رہی ہے. اسپتالوں کو تیار رکھا گیا, ایمبولینسز بھیجی جا رہی ہے, اور وہیں پر جو سٹاف ہے ان کو کام پہ لگایا گیا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی کام کرے اور جو لاپتہ بھی لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش ہے. اور ایک معجزہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی جو اس ریلے میں آ گیا تھا, لیکن اسے بچاؤ کاروائی کے دوران بچا لیا گیا ہے. تو کافی افسوسناک تصویریں سامنے آ رہی ہے. جی شبنم, کیا مطلب راستے بھی بند ہیں, کیونکہ ہم کچھ ایسی تصاویر بھی مل رہی ہیں کہ روڈز جو اہم شاہراہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یاترا بھی جو ہے مچھل یاترا جو ہے
اس میں بھی بہت سارے لوگ اسی روٹ سے جایا کرتے تھے اور وہ پوائنٹ تھا وہاں سے گزرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا پرخطر ہے. یعنی امرناتھ یاترا کی بات کر لیں یا پھر اس طرح کی یاترا کر لیں, جو اب بعض ایسی یاترائیں جو پہلے اتنی معروف نہیں تھیں, لیکن بہرحال اب یاترائیں بڑی سرگرم ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ کشمیر جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یاترا جو ہے سامنے آ رہی ہے. تو یہاں کی یاترا کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال ان کو بچانے کے لیے بھی کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی شبنم. دیکھیے, جب یاتری آتے ہیں تو پہلے ہی چاہے انتظامیہ کوئی بھی ہو, چاہے دلی سے شاید ہوں, چاہے جموں کشمیر سے ہوں, ایل جی حکومت سے ہوں, مرکلا کی سرکار سے ہوں, تو انہیں چاہیے کہ ان علاقوں میں جب یاترا کے حوالے سے آپ کوئی اقدام اٹھائیں تو بچاؤ کارروائی کے لیے ہر جگہ جو کیمپس ہے وہ لگنے چاہیے, تاکہ اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ رونما ہوتا ہے تو کس طرح انہیں جلد از جلد وہاں سے نکالا جائے, ان کو بچانے کے لیے کس طرح. لیکن بنیادی طور پر شبنم بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم یاتراؤں کے راستوں کو دیکھتے ہیں, یاترا جس مقام پر بھی مطلب وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بالکل پرخطر, بالکل وہاں نہ گزرنے کے لیے برابر سے راستہ نظر آتا ہے. اب جو ٹھیک ہے امرناتھ کے لیے بہت سارے کام کیے گئے, لیکن اب یہ جو نئی نئی یاترائیں جو سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں, لیکن لوگ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی جان کو کتنے خطرات ہیں. جی, میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی اور جگہ کو اس کے لیے یاترا کے لیے چنتے ہیں, کیا آپ جو دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں اللہ بچائے, اوپر والا بچائے, کہیں کوئی حادثہ پیش آئے, اس طرح کا واقعہ پیش آئے, تو کیسے آپ ان کو ان تک راحت پہنچائیں گے؟ کیا اس طرح کا انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کیا اس طرح کی سہولیت ہم رکھی گئی ہے؟ جیسے کہ کوئی ٹیمپرری بیسس پہ اگر کوئی ہاسپٹل کیا لگایا گیا ہے, اگر کھانے پینے کی چیزیں پھر ان تک پہنچائی جانے ہو تو کیسے پہنچائی جائے؟ اس ساری چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ صرف یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کسی جگہ کو یاترا کے لیے چنیں اور آپ یاترا شروع کریں. اس کے لیے بہت ساری چیزوں یا بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, جس کے لیے ہر ایک کو کرنا, اس پہ سوچنا چاہیے. اگر اس کے سوچے بنا اگر آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یا وہ لوگ جو اس طرح کا سیٹ اپ لے کر کہیں پہنچ جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ پہلے بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ اس طرح کی سہولت ہے وہاں. اگر خدا نہ خواستہ آسمانی جو ہے آفت کہیں پہ آتی ہے, کہیں پہ بجلی گرتی ہے, کہیں پہ کوئی دودھا گرتا ہے, کہیں پہ چٹانیں کھسک آتی ہے, تو بچانے کے لیے راستے کی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی وجہ یہاں پہ بھی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا, جب آج یہ واقعہ رونما ہوا تو بہت سارے راستے بند ہو گئے, بالکل لوگوں میں کافی خوف تشویش کی لہر ہے. بالکل جو لوگ مقامی ہیں وہ خود کو بچانے کے لالے پڑے ہیں, ان کو بالکل اب ان کو کیسا وہ کریں گے. بالکل یہ بہت اہم سوال. بالکل شبنم, ہم مزید آپ سے اپڈیٹ لیں گے کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہے اور جس طرح کے اقدامات چل رہے ہیں اور تصویر واضح نہیں ہے کہ کس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں, اور پھر جو کیجولٹیز ہے اس کے بارے میں مکمل رپورٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات بتائیں شبنم. تھینک یو. میں مائی صاحب سے جاننا چاہوں گا. مائی صاحب, کشمیر سے تو ہم یہ رپورٹ لے رہے ہیں, لیکن دیکھیں مطلب کتنی سوچنے والی بات ہے. خود اگر ہم تصاویر میں بھی دیکھیں تو وہ لوگ جو یاترا سے متعلقہ لوگ بھی ہیں, ٹورسٹ بھی ہیں, جو ایسے راستے سے جہاں پر راستہ بھی بالکل اس طرح کا ہے کہ بالکل جان ہتھیلی پر ہو. مائی صاحب, تو کون ہے یہ؟ جب آپ ان مقامات پر جائیں گے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے, ہفتے میں دوسری مرتبہ جی کلاؤڈ بسٹ, ہاں, یعنی بادل پھٹنے کا جو عام طور پر جو کہتے ہیں, جی, تو کئی لوگ ہم سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا کچھ آواز آتی ہے, کیونکہ جیسا کہ ایک غبارہ پھٹتا ہے, پھٹ سے ایک آواز آتی ہے. بادل پھٹنے سے پھر ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ڈیفینیشن آئی ایم ڈی والوں نے, جو ہمارے جو موسمیات سے متعلق جو رہتے ہیں, ان کا انہوں نے خلاصہ کیا کہ جہاں بھی 100 mm سے زیادہ, ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے ایک پرٹیکولر علاقے میں, محدود علاقے میں, ایسا نہیں کہ سب جگہ, تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں اس کو. اور مجھے آپ کو یاد دلاؤں, 9 اگست ہفتے کا دن, شاید آپ بھی پروگرام میں تھے, میں بھی پروگرام میں تھا, یہاں حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے نامپلی منڈل, 117 ملی میٹر .6 mm. تو میں نے پوچھا بھائی اس کو کلاؤڈ بسٹ کیوں نہیں, یہ ڈیفینیشن تو وہی ہوتا ہے. اور اتراکھنڈ میں 110
ہوا تو یہ حالت ہوئی. تو بولا بھائی وہاں کیوں ہوا؟ تو یہاں سوال یہ ہے کہ وہ گنگوتری جہاں سے گنگا نکلتی ہے، گنگا کی ماں ہے سمجھیے، وہ جو ہوتی ہے اور اس کے ڈرین آؤٹ ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ڈرین آؤٹ کی زد میں وہ گاؤں آ گیا جو بہ گیا، اب ہے ہی نہیں، گاؤں ہی نہیں ہے وہ. جی ہاں. مطلب پھر یہاں کیوں ہوا؟ تو آپ کے دیکھیے آپ کے ہاں پانی کی نکاسی ہے، جو آپ کے پرانے دور میں جو ندی بنائی گئی تھی وہ ندی آپ کو بچا رہی ہے. ٹھیک ہے، حیدرآباد میں بھی اسی نوعیت کی کلاؤڈ بسٹ کی جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، بلکہ ریڈ الرٹ دیا گیا ہے. کل آپ دیکھیے آج کی خبروں میں جو ہے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ریڈ الرٹ ہے. لیکن بولا بھائی ریڈ الرٹ ہو رہا، لیکن گاؤں کے گاؤں نہ شہر کے شہروں کچھ بچ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی کیجولٹی اتنی ہوگی. ایک دو ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ گھر وغیرہ گرے ہوں گے. تو کہا کہ دیکھیے جو پلاننگ، بولا بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا اتراکھنڈ میں. خیر میں اتراکھنڈ کے حوالے سے اب تو آپ کشمیر بھی لگا دیے. کہا کہ دیکھیے جو وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی حکومتیں ہیں ان کی فور سائٹ ہونی چاہیے. جہاں یہ ورنریبل چیزیں ہیں تو اس کو وہاں پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ ندی کے ڈرین آؤٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہو سکتا ہے جس دور میں دیکھیے ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے. 1908 میں سپٹمبر کے مہینے میں بڑی طغیانی آئی تھی، اور ایک آپ کو یاد ہے بہت بڑے شاعر رہے رباعیات کے، امجد حیدرآبادی کہتے ہیں ان کو. ان کے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا کہ ان کا خاندان پورا سا ڈوب چکا تھا. اور آپ کو یاد ہے حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے موسیٰ خادری، ہاں جو وہ پرانے پل سے قریب پڑتا ہے، پرانا پل ایک ہے وہاں. ایک مسجد پہ وہ لکھا ہوا ہے ندی کا جو ہے یہاں تک آئی تھی، بلکہ ابھی بھی مارک لگا ہوا ہے. اتنی اونچائی، یعنی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ آدھا چارمینار ڈوب چکا تھا، آدھا سے زیادہ. تو اندازہ لگائیے کتنی. تو اس وقت کے حکمرانوں نے، شخصی حکمرانی تھی اس وقت، 2 ریزروائر بنائے تھے جو آج بھی کام آ رہے ہیں. تو یہ جو فور سائٹ اور آج تک بھی کام آ رہے ہیں. اب دیکھیے آزادی کے آپ 79 منا رہے ہیں، تو خیر ہم حیدرآباد 78 سمجھیے، کیونکہ 1 سال بعد 13 مہینے کے بعد حیدرآباد ہندوستان میں شامل ہوا تھا، تو ہم 78 ایئرس سمجھیے ہمارے لیے. تو 78 میں ایسا کیا بنا، یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل. خیر لیکن میں اتراکھنڈ سے اور کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ ویژول بتا رہے تھے، اور مجھے اتراکھنڈ کے ویژول میں بہت کافی مماثلت دکھی. ہاں بالکل، یہ کشتواڑ میں اور اتراکھنڈ کے میں. تو یہ فور سائٹ کیا ہے؟ کشمیر میں ابھی تک کیا ہوا؟ ابھی تک کشمیر میں ایسے کیا ڈیولپمنٹ آئے؟ لوگوں کو قدرت کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا. ارے ہم کیا کریں گے بھائی، آسمانی بلا ہے یہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا اتراکھنڈ کے معاملے میں، ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو بھائی اب حیدرآباد کے بارے میں یا تلنگانہ کے بارے میں 2 دن سے کبھی اورنج الرٹ دے رہا، کبھی ریڈ الرٹ دے رہا. انہیں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. لوگوں سے کہا رہا ہے کہ ضرورت ہو تو ہی گھر سے باہر نکلیں، نہیں تو نہیں نکلیں. کئی لوگ اسکولوں کو تعطیل وغیرہ، پھر دفاتر میں بھی آدھا ایسا اس طریقے کا جو کام کیا جا رہا ہے. کیوں وہاں نہیں بولا گیا؟ تو مجھے یہ بتایا گیا، اتراکھنڈ کی بات کروں، میں کشمیر کے اوپر آؤں گا. میں کہا کہ نہیں، وہ جو سیٹلائٹ سے جو سینسر تھا وہ کام نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا. یہ دیکھیے ان کو بہانے ہونا ہے خالی. بہانے اس وقت نہیں چلتے جب کسی مزار پر، کسی عبادت گاہ پر، یا کسی بستی پر، یا کسی گھر پر جب بلڈوزر چلتا ہے تو جب بہانے نہیں چلتے ہو. ارے نہیں یہ تو بالکل اوید ہے. اوید کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، یعنی تجاوز قسم، یعنی غیر قانونی چیز. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اب جب کہ دیکھیے اتراکھنڈ میں گاؤں کا گاؤں غائب ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، اور ایسے میں وہاں کئی لوگ، اب دیکھیے وہاں یاتریاں وغیرہ، کئی لوگ ٹورسٹ، یہ سارے کے سارے. اب دیکھیے ہماچل میں بھی ایسا ہی ہوا. اب رہی بات کشمیر کی، یعنی واقعی دکھ کی بات ہے. لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، کشمیر میں بھی واقعہ ہوا، پھر اس کی IMD نے کیوں اس کی جو ہے پہلے سے آگاہی کیوں نہیں کی؟ کشمیر میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور زیادہ ایڈمنسٹریشن تو یونین ہوم منسٹری چلاتی، لیفٹنٹ گورنر کے ذریعے. وہاں کی جو الیکٹڈ یعنی پاپولر گورنمنٹ ہے، وہ ایک اس سے بڑھ کر، ایک سٹی کے میئر سے بڑھ کر اس کے کوئی پاور نہیں ہے. نہ اس کے پاس تو پولیس کا پاور ہے، نہ تو ریونیو کا پاور ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے. بلکہ جو کرمچاری، جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے تبادلے کا بھی پاور نہیں ہے اس کو. جو اسٹیٹس اس کو جو کیا گیا. تو حالانکہ یونین ٹیریٹری کے ایکٹ میں یہ چیزیں تھیں،
لیکن جس طریقے سے دلی سے بدتر یہاں کیا گیا. تو یہ سرکار کا تعصب ہے. جموں کشمیر لوگوں کو سوچنا چاہیے, اتراکھنڈ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, ہماچل کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, یا پھر کشمیر یا جموں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سرکار آپ کی جان مال عزت آبرو کی کتنی فکر کرتی ہے. اگر یہ فکر رکھتی تو ٹھیک ہے, آفات سماوی ہوتی ہے, لیکن نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے, نقصانات سے بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پہلے سے ہی لوگوں کو سیف جو ہے مقامات ہوتے ہیں, سیف پلیسز ہوتے ہیں, وہاں رکھا جاتا ہے, لیکن یہاں ایسا نہیں رکھا. اور دوسری بات آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے, جہاں جہاں کیجوالٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ہیومن ایرر کے ذریعے ہو یا پھر نیچرل کلیمٹی ہو, یہ چیزوں کو اس کی جو نقصانات کی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو چھپایا جاتا ہے. افسوس. آج بتائیے, آج تک ایک ہفتہ ہو گیا, اتراکھنڈ میں کتنے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں, کتنے گھر برباد ہوئے ہیں, کتنی ہوٹلیں خراب ہوئی ہیں, کتنی اموات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا کچھ خلاصہ. ہم بھی میڈیا میں ہیں, ہم بھی برابر دہرادون سے دلی سے لوگوں سے ٹچ میں ہیں. ارے بھائی کچھ تو بتاؤ یار, کم از کم آ کے ہندی اخبارات کے حوالے سے بتاؤ. کہا کہ یار سرکار دے گی تو ہم بتائیں گے نا, ہم کیسے دیں گے. نہیں, لوگوں سے, ہم تو لوگ ہیں, تو اب ہمارے پہ ہمارا ایڈیٹر بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں چھاپنا ہے, یہ نہیں, اس کو ریلیز نہیں کرنا ہے جو الیکٹرانک میڈیا میں ہوتا ہے, نہیں ہم یہ کریں گے. تو یہ اس طریقے کے جب مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, جب ہم کو بولنے کی یا لکھنے کی یا اسکرین پر پوری طریقے سے سچائی پیش کرنے کی جب آزادی نہیں ہوتی ہے, ایسے کتنے لوگ ہیں. اب آپ بتائیے, یہ تو واقعات ہوئے. خیر میں کھم کا بھی ذکر نہیں کروں گا, کیوں کروں گا, اس میں کتنے لوگ ہوئے, اس سے پہلے کووڈ میں کتنے لوگ ہوئے, اس کا کوئی ہے آپ کا اندازہ ہے؟ کتنے جو ہے جو جہد کاروں نے کتنے آنکڑے نکالے. جی. تو یہ سرکار جس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے, یقیناً مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو لوگ چوری سے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹ معاملہ ہی رکھتا ہے. جھوٹ ہی ان کا ایک سب سے واحد ہتھیار ہے. جھوٹ, کمیونل پیشن, یہ ان کے دو ہتھیار ہیں جس کے ذریعے یہ لوگوں کو بڑا جو ہے, ایک تو لوگوں کے جو ہے توجہ ہٹانا ایک ایشو پہ جو لوگ قوم کو درپیش ہے, دوسرا اپنی جو ہے جس طریقے سے جو ہے اپنے ایک طبقے کی اس کی برتری بتاتے ہوئے کہا کہ نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشتوار کا جو واقعہ ہے وہ اس میں سرکار کو بھی کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ارے بھائی راحت کاری کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, لیکن پوسٹ مارٹم کرنے کے کیا فائدہ. پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی مریض کو صحیح آکسیجن دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مریض کی جان تو ہوتی ہے. سی پی آر دیتے ہیں دیکھیے اکثر, جی ہاں, وہ کچھ ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے, جی ہاں, تو آپ جو ہے سی پی آر بھی نہیں, مطلب مثال دے رہا ہوں, سی پی آر کا مطلب جو ہے کوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نہیں. تو یہ طریقہ کار ہے سرکاروں کا. تو یہ سرکار کس طریقے سے یہ عوام کی نمائندہ ہو سکتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد. اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے, ہر قسم کے جو ہے اچھے ذہن لوگ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سرکاروں کے جو معاملات ہوتے ہیں, ان کے جو امور ہوتے ہیں, ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے لوگ, خیر میں یہ ذکر نہیں کروں گا جو مسائل ہیں, چاہے وہ بے روزگاری کے مسائل ہوں یا بے مکانی کے مسائل ہوں یا دیگر کئی مسائل ہیں, لمبے مسائل ہیں, اور نہ ہی اوٹ چوری کے مسائل کا بھی ذکر نہیں کروں گا بھائی, جو ایشو چل رہا ہے آج کل. لیکن میں اس پہ جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے یا ہیومن کلیمٹیز بھی ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے یہ کیوں سرکار اس طریقے کی جو ہے تدارک کیوں نہیں کر پاتی. سرکار کو جواب دہی ہے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیتے لوگ, چاہے وہ پہلگام کا ہو. پہلگام کا جو ہے, پہلگام کا کسی وکٹم کا نام نہیں لیا انہوں نے. چرچا ہوئی تھی نا, 10-12 دن پہلے کی بات ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تھی, جو آپریشن سندور کے حوالے سے جو کچھ. تو یہ کہنا مقصد ہے کہ اگر یہ ان کو ضرورت ہے, جیسا پلوامہ کے ذریعے جیسا کہا انہوں نے, اتنے لوگ ہیں تو وہ الیکشن میں ان کے تصاویر کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے, ہر چیز کو اپنے فائدے کی نقطہ نظر سے دیکھیے. سرکاریں آئیں گی جائیں گی, لیکن عوام کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہے نا. یہی عوام آپ کو اقتدار دیتے ہیں, یہی عوام کی وجہ سے آپ اتنے طاقتور ہیں, یہی عوام کی وجہ سے آپ 8,500 کروڑ کے جو ہے پلین میں دھنا دھن اب 100 ملکوں کو جا رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں جب جائیں گے تو سینچری ہو جائے گی. وہ خیر چین کے جائیں گے نا, اب یہ 30 اگست کو یا 31 اگست کو ان کو میٹنگ ہے چین کے ایک شہر میں, تو اب یہ سینچری بھی منائیں گے. تو ہم سینچری کی مبارکباد دیتے ہیں, کیونکہ آپ دنیا کے ایک ایسے واحد لیڈر
ہو چکے ہیں. یقیناً اس ٹور میں تو آپ وشو گرو ہیں، آپ اکثر وشو گرو کہتے ہیں تو ہم کو بڑا اعتراض ہوتا تھا، لیکن اب ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بیرونی دوروں میں واقعی وشو گرو ہیں. جی ناظرین، ہماری بات چیت جاری رہے گی اور ہم بریک کے بعد تلنگانہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. تلنگانہ میں جس طرح سے موسم کافی سرگرم ہے، بلکہ شدید یعنی رخ اختیار کیا پچھلے چند گھنٹوں کی بھی اگر ہم بات کریں، اور جو آبی ذخائر ہیں اس میں کافی اضافہ ہوا، تو وہاں پر کس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. حیدرآباد کا بھی رخ کریں گے وہاں پر بھی، اور پھر ابھی کی جو موسمی صورتحال ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے لوگ اس حوالے سے، چونکہ ہمارے چینل کی اگر ہم بات کریں تو کافی وہ ہمارے چینل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کو جو ہے اپڈیٹ ہوتی ہیں. تو کیا کچھ صورتحال ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور پھر دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم. میں ہم بات کریں گے تلنگانہ کی. میں مائی صاحب سے جاننا چاہوں گا تلنگانہ کی جو موسمی صورتحال ہے ابھی، اگر مائی صاحب پچھلے 24 گھنٹے کس طرح سے گزرے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، انکلوڈنگ حیدرآباد. اور پھر حیدرآباد کی تھوڑا سا تصویر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح سے ہائیڈرا کی ٹیم کو بھی ہم نے دیکھا اور پھر مجلس کے لیڈران کو بھی ہم نے سرگرم دیکھا، تو اس حوالے سے مائی صاحب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، حیدرآباد اتنی تشویش کی بات نہیں ہے. تلنگانہ البتہ ضرور. جی تلنگانہ میں اگر آپ کے ہاں ناگارجنا ساگر کے ویژولس ہیں تو وہ ضرور بتائیں. دیکھیے، جی ناگارجنا ساگر ایک منی سی کی حیثیت رکھتا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پنڈت نہرو نے اس کا اناگریشن کیا تھا. یہ آزادی کے بعد بہت بڑا تحفہ تھا. یہ ساؤتھ کا سب سے بڑا، جیسا بھاکرا ننگل ہے نارتھ میں، اس سے کہیں زیادہ والا اچھا ہے. یہ کبھی بھرتا ہی نہیں، بہت اتنی اس کی ڈیپ ہے، اتنا بھرتا ہی نہیں. اور اس کا جو ایریا ہے بہت بڑا ایریا، کئی کلومیٹر تک کا. تو اب یہ اس کے 26 گیٹ ہیں، کرسٹ گیٹ. اور آپ دیکھیے جب 26 گیٹ کھولنا پڑا. اور یہ ایک لنک ہے سری سیلم، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت اونچا پروجیکٹ ہوتا تھا سری سیلم کا. جو یہ دونوں پروجیکٹ آندھرا اور تلنگانہ کے مشترکہ ملکیت میں ہے. پہلے آندھرا پردیش ہی تھا نا، اب اس میں جو خیر. تو یہ اس کی وجہ سے جو پانی اتنا ضائع، مطلب اب سمندر میں پھینکنا جا پڑ رہا ہے. یہ آندھرا سے ہوتے ہوئے اب یہ سمندر کی یعنی بے آف بنگال میں چلے جائے گا. اب ہزاروں ٹی ایم سی پانی، ہزاروں بلکہ لاکھوں کیوسکس پانی یہ جا رہا ہے. جی تو اس سے اور ایک لنک ہے تنگا بھدرا، یہ بھی کرشنا. دیکھیے تلنگانہ میں دو بڑی ندیاں ہیں، دریائیں کہتی ہیں، ندی تو چھوٹی رہتی ہے، جو کہا جاتا ہے ریور اور تو ایک گوداوری اور کرشنا. جی کرشنا جو ہے بہت سلو اور اسٹڈلی رہتا. جی گوداوری ایک دم تیز اور جلدی سوکھ جاتی ہے. یہ ایک بڑی خاصیت ہے. موسی بھی ایسی ہے، تیز بہتی ہے اور جلدی سوکھ جاتی ہے. جی جی تو یہ تو اب کرشنا جو ہے پوری طریقے سے فل ہو چکا. اور پہلی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں دریائیں لبریز ہو جاتی ہیں. جی عام طور پر گوداوری بہت جلدی لبریز ہو جاتی ہے، چونکہ یہ اتنی بڑی ندی نہیں ہے، اتنی بڑی دریا نہیں ہے. تو اب یہ تلنگانہ کا جہاں تک ہے، تلنگانہ کے تقریباً تمام ریزروائر نہ صرف مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ کئی علاقے جو خاص کر جو آصف آباد، منچریال، عادل آباد جو نارتھ تلنگانہ کے علاقے ہیں، اور بے شمار آبشارس وغیرہ کی وجہ سے سڑکیں پوری طریقے سے ہوں گی. اور آپ دیکھیے حیدرآباد سے وجے جانے والی جو ایک لنک روڈ ہے بہت بڑی، یہ قومی شاہراہ ہے. یہ اس پر اب کافی جو ہے ٹریفک جو ہے مسدود کی جا رہی ہے، چونکہ موسیٰ ندی اسی علاقے میں اسی علاقے سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے. سوریا پیٹ ایک علاقہ ہے سوریا پیٹ میں. تو تلنگانہ کا جہاں تک ہے، تلنگانہ میں کافی جو ہے ہائی الرٹ دیا گیا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو چوکس کیا گیا ہے. جو لوگ اب دیکھیے کھمم میں بھی یہ بہت پانی آ رہا ہے. کھمم ہے جو گوداوری ہے، گوداوری سے گزرتی ہے ادھر سے. کھمم ورنگل یہ علاقہ یہ گوداوری کا ہے. یعنی جو نارتھ کا علاقہ ہے وہ گوداوری کا ہے، اور ساؤتھ کا جو علاقہ ہے وہ کرشنا کا علاقہ ہے. دیکھیے ہم قدرت کے نظام کو، اب دیکھیے مجھے اکثر میں کبھی سوچتا ہوں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو دودھ آتا ہے چھاتیوں میں، یعنی پہلے سے ہی پروگرام ہوتا ہے. تب قدرت نے جب یہ دنیا بنائی ہمارے لیے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ میٹھے پانی کی ندیاں بنائی پہلے، یعنی اتنا ہم احسان آپ بتائیے. تو خیر اب یہاں میں صورتحال میں بات کروں گا، خیر وہ زیادہ افسانوی ہو جائیں گی میری باتیں. خیر
تلنگانہ کا جہاں تک سوال ہے، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور نارتھ کرناٹکا، جی، یہ پورا یعنی دکن پلیٹو کہتے ہیں اس کو، جی، سطح مرتفع دکن اس کا جی، نام ہے۔ اب اس علاقے میں یہ علاقے پہاڑی اور سنگلاخ وادیوں کے ہوتے ہیں عام طور پر، کیونکہ دکن کی جو پہاڑیاں وہ سخت ہے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں پتھر کے ٹیلے مل دیں گے جی، آپ کو، پتھر کے، جی، لیکن اس میں دیکھیے بڑی سخت زمین ہوتی ہے اور یہاں کوئلے کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہیں سے ہیرے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تاریخ ہے، بلکہ ہوتا بھی ہے، جہاں جی، کوئلہ نکلتا ہے وہاں ہیرا ہوتا ہے، تو یہ قدرت کا بڑا انتظام ہے۔ تو اب یہ اس علاقوں میں اتنی شدید بارش کئی یعنی دہوں کے بعد آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شدید بارش، جیسا کہ میں ہفتے کا ذکر کر رہا تھا، 9 اگست کی بات ہے شاید وہ، جی، جی، کہ 117.6 ملی میٹر کی جو بارش ہوئی وہ ریکارڈ بارش ہے، اور تقریباً شہر کچھ گھنٹوں کے لیے تو رک گیا تھا پورا طریقے سے۔ خیر رات دیر تک وہ کلیئر ہو گیا، وہ الگ سوال ہے، جس طریقے سے جو موومنٹ شروع ہوئی۔ تو اس طریقے سے میں یہ ستائش ضرور کروں گا کہ جو ایڈمنسٹریشن یہاں ہے، اب آپ دیکھیے آندھرا میں امراوتی، اب اس کو نیشنل کیپٹل مطلب اسٹیٹ کیپٹل بنا رہے ہیں، جی، جی، وہ آدھا ڈوبا ہوا ہے، اموات ہوئی ہے وہاں، چونکہ ابھی وہ زیر تعمیر ہے، ابھی پورا جی، طریقے سے نہیں بنا۔ جی، تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے کس طریقے سے آپ الرٹ رہتے ہیں، پہلے سے الرٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو الرٹ کرتے رہیں۔ اور آپ دیکھیے کئی چیزیں جو ہے، لوگ سفر کرنے جاتے ہیں طویل سفر، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ طویل سفر نہ کریں، جی، اور جہاں پہ تو ضرورت ہے تو نکلیں۔ تو یہ چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ کے اندر یہ جو مانسون ریلیٹڈ یا رین ریلیٹڈ یا پھر کلاؤڈ بس ریلیٹڈ جو ایشوز ہے، اس کو بڑی حد تک اب فی الوقت تو قابو میں رکھا گیا۔ اب کل کے دن کیا کریں گے یہ لوگ، سستی کریں گے نہیں کریں گے، اس کے بارے میں نہیں کر رہے، لیکن ابھی تک جو گزشتہ ایک ہفتے سے جو کچھ معاملہ چل رہا ہے، جی، اس میں یقیناً ایک پازیٹیو وے ہم کو ایک اچھی دکھی۔ ویسے ہم سرکار کی کئی نقائص ہیں اس کو بھی ہم پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس ایشو میں نے دیکھا، اب آپ دیکھیے اکثر لوگ یہ جنوبی علاقے کی شہر کے جو جس کو پرانے شہر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بڑا وہ کرتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، یہاں کئی تالابوں کو فلاں کو آبادیاں بس گئیں اور بے ڈھنگ آبادیاں، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے، لیکن حالیہ دنوں میں نے دیکھا کہ جو نئے پوش علاقے ہیں، آپ دیکھیے بنجارہ ہلز جیسا بہت عالیشان علاقہ مدد، وہاں جو ہے ایک پورا واٹر ٹینک اندر گھس گیا سڑک کے اندر، آپ دیکھیں نا، بڑی خبر آئی تھی وہ، اور وہاں کئی علاقوں میں بارش کی وجہ سے کئی متاثر ہوئے۔ پنجاگٹا ایک علاقہ ہے جی، جہاں بے شمار گاڑیاں 4 ویلرس ناکام ہو گئی، چونکہ 4 5 فٹ پانی جب آ گیا، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے۔ اور گزشتہ دنوں وہاں کے چیف منسٹر، 3 دن پہلے کی بات ہے، چیف منسٹر تلنگانہ وہاں کا دورہ کر کے لوگوں سے پوچھے بھی کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کئی اضلاع میں اس وقت اسکولس کو تعطیلیں دے دی گئی، اور جو ریونیو کے اور دیگر جو سیوک ایمینٹیز کی جو شعبے کام کر رہے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، ان کی جو ہے رخصتیں منسوخ کر دی گئیں اور ان کو الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس طریقے سے ایک ایڈمنسٹریشن بڑے طریقے سے جو ہے یہاں اپنا پازیٹیو وے دکھا رہا ہے، جی، اور اس کی وجہ سے جانی نقصانات کا شاید ہی کوئی ایک یا معاملہ آیا ہے، جی، اس سے بڑھ کر البتہ کچھ گھروں کے گرنے کرنا کے اور سڑکیں تباہ ہونے کے یہ واقعات تو ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حیدرآباد کے حوالے سے بتایا بھائی صاحب، لیکن مجلسی لیڈران کو ہم سرگرم دیکھ رہے ہیں یہ ایک حیدرآباد۔ چیز ہے، دیکھیے جو لوگ ہر وقت عوام کے ساتھ رہتے ہیں، جی، یہ آپ تو خیر بارش کا ذکر کر رہے ہیں، بارش کے سے عام دنوں میں بھی یہ لوگ کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، عوام کے درمیان رہتے ہیں، جی، اور ایم آئی ایم کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دارالسلام جی، شہر کے مقام پر ہے، ہوں، یہاں لوگ اویلیبل رہتے ہیں۔ میں بھی کئی پارٹیوں کو کور کرتا ہوں، جی، خیر اب حالیہ دنوں میں کانگریس بھی کچھ لوگوں کو بلا کر خیر کر رہی، بی جے پی کا بڑا دفتر ہے یہاں، کانگریس کا بڑا دفتر ہے، ٹی ڈی پی کا دفتر ہے، بی آر ایس پارٹی کا دفتر ہے، جی، وہاں ان کے منتخب نمائندے روز بیٹھ کر عوام کے معاملات کرتے ہیں، کیا کوئی پارٹی میں مجلس، جی، نہیں دے؟ جی، تو کچھ لوگ جو ہے ان کے ناقدین بھی جو ہے جی، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ معاملہ تو الگ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ تو یقیناً دیکھیے ایک بات میں دیکھا، کیونکہ میں بھی کئی وقت اپنے طریقے سے لوگوں کو واچ کرتا ہوں، کون کون کیا دورہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو میں دیکھا کہ خیر لوگوں کے مسائل بہت رہتے ہیں، جی، یعنی آپ آسمان تاروں کی توقع رکھتا ہے انسان آج کل کے دور میں، تو جی، اپنے الیکٹڈ ممبر کو سمجھتا ہے کہ ہم پر بہت احسان کرے بھائی، جی، آپ یہ نہیں کرے، فلاں نہیں کرے، یہ نہیں کرے، یہ ڈیمانڈ بھی ہے، یعنی جی، ایک بہت ہی توقع وابستہ کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن ایک چیز دیکھا، جب وہ عوام کے درمیان ان کا منتخب نمائندہ جاتا ہے،
کہ وہ شاید ان کے پوری توقعات پر اترے نہ اترے پورا، جی لیکن چلو بھائی آیا نا، میں تو اپنی بات کر دیا ان کے سامنے، ایک اس کو تسلی ہو جاتی، جی ورنہ وہ پیٹ میں غبار لے کے رہتا، جی اور اس کے بعد بدخوئی کرنا شروع کرتا ہوٹل میں بیٹھ کے یا چورکھٹی میں بیٹھ کے یا پان کی دکان پر جا کے، دیکھو ملے ہم 5 سال کے بعد آیا انہیں ووٹ لینے کو آیا، اور اس کے ساتھ اچھی روان رسپیکٹ سے بات نہیں کرتے. تو یہ جو سچویشن میں حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں، خاص کر حیدرآباد کے اس علاقے میں جہاں اب دیکھیے، اور ایک چیز میں اسٹڈی کر رہا ہوں، ابھی میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اولڈ سٹی جو کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑے ٹرانسفارمیشن میں چل رہا ہے، ایک بڑی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جو بڑے لوگ ہیں کہ یہاں جتنی بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، تعمیراتی جو کام ہو رہے ہیں، وہ شہر کے کسی اور علاقے میں نہیں ہو پا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کی کاسٹ آف لیونگ، یہاں جو عام طور پر جو ہے، اور سکون لوگوں میں کوئی. اور آپ دیکھیے یہاں اس علاقے میں، جنوب کے علاقے میں سب سے زیادہ غیر تلنگانہ کے لوگ زیادہ رہیں گے، غیر تلنگانہ کے لوگ. تلنگانہ کے لوگوں کو میں اپنا حیدرآبادی سمجھتا ہوں، چاہے وہ محبوب نگر کے ہوں، نظام آباد کے ہوں، کریم نگر کے ہوں. آئی کانسٹیٹیوٹ دیم ایز اے حیدرآباد. ان سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بہت ہیں، لیکن ان سے ہٹ کے بہار، اڑیسہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، گجرات، ہر طرح کی کمیونٹیاں ملیں گے، بلکہ نارتھ ایسٹ کے کئی علاقوں کی، حتیٰ کہ منی پور، تریپورہ کے لوگ بھی یہاں میرے پاس، میں ملتا ہوں لوگوں سے بھی. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ یہاں جس طریقے سے اب بامبے میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ بولنے والا ہے تو یہ بولنے والا ہے، یہاں کوئی لینگویج پرابلم نہیں، کوئی لینگویج کا پرابلم نہیں ہے، یہاں کوئی کلچر کا پرابلم نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے کا پرابلم نہیں ہے، یہاں کوئی لباس کا پرابلم نہیں ہے، یہ اور ایک کاسٹ آف لیونگ ہے، اور آسانی سے کچھ روزگار جیسا بھی ہو، محنت کرنے والے کے لیے روزگار ہے یہاں. تو خیر اس قسم کے روزگار ہے، آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جو بھی ہو. تو یہ چیز شہر کی ترقی کے لیے ٹھیک ہے، مسائل بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے آنے سے. ایک چیز میں دیکھا کہ سماج میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس علاقے میں خاص کر، ایک تو یہ ہے کہ جو رینٹس ہوتے ہیں کرائے کی جو ہے اس میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، یہ بات ہوتی ہے. دوسرا جو حیدرآبادیوں میں یعنی تلنگانہ کے لوگوں میں جو حجاب، شرم، لجہ جو ہوتی ہے وہ چیز ان میں نہیں رہتی، جس کی وجہ سے کئی ایک واقعات جس میں کرائم بھی ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نا، اس پہ میں کئی لوگوں کو توجہ بھی دلاؤں، کوئی این جی اوز کو بھی توجہ دلاؤں، اس پہ اسٹڈی کرو. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک این جی اوز کے ساتھ کام کیا تھا کہ حیدرآباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا میں ٹاملیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، اور ٹاملین کی بڑی تعداد ہندوستان کے جو تامل ناڈو ہے اس میں آ کے شرناتری کے حیثیت سے یعنی ریفیوجی کے حیثیت سے آئے تھے، ان کو شیلٹر بھی دیا گیا تھا. تو ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، جب کہ میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا کہ شہر کے علاقے میں، جنوب کے علاقے میں بالکل کالے جیسے لوگ وہ ہے. اب یہ آپ کو میکرونی جو ہوتے ہیں نڈلے وغیرہ، یہ مختلف قسم کے جو بچے کھانے کی چیزیں ہیں، وہ بڑے بڑے چھوٹے سے، وہ ایک بجاج کی ایک اسکوٹر آتی تھی، اب شاید نہیں وہ رہی، تو اس میں وہ لوگ بڑا جو ہے ڈال کے لے آتے تھے. میں ان سے آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ نہیں ایکچولی ہم سری لنکا کے ہیں، کئی مہینوں، کئی سال، 1-2-3 سال ہم تو یہیں تامل ناڈو میں رہے، لیکن ہم کو روزگار کے موقع نہیں، چونکہ وہ علاقہ شہروں سے دور ہم کو رکھا گیا تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ حیدرآباد جائیے، وہاں کوئی لینگویج کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم کو تامل کے ساتھ دوسری بات نہیں آتی تھی. حیدرآباد آ کر حیدرآبادی لوگوں نے ہم کو بات کرنا عام ہندی، مطلب اردو کو ہندی سمجھتے وہ لوگ. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شہروں کی جو ترقی کا جو راز ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں. آج نیو یارک شہر کس لیے ہے؟ نیو یارک میں زیادہ آبادی نان نیو یارکیوں کی ہے. تو یہ ترقی کا راز ہے، میں یہ کہتا ہوں. اور میں اب دیکھیے، آپ تو شمال میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں دونوں طبقات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک طبقہ یہ ہے جو ظلم سے پیسا جا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ظلم کا جو ہے وٹنس ضرور ہے لیکن اس میں شامل نہیں ہے. وہ بھی کہنے کہ بھائی یہ لوگ سیف نہیں ہے تو ہم بھی سیف نہیں ہیں. چلو جیسا بنگال میں جو بے شمار، اب دیکھیں ہمارا دفتر جس علاقے میں ہے وہاں دیکھیے بے شمار بنگالی آبادی بھری ہوئی ہے. تو یعنی یہاں کے حیدرآبادیوں کو اس کو اعتراض نہیں ہے لوگ پہ. چلو ہماری شہر کی ترقی میں بھی ان کا حصہ ہوگا. تو یہ بہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد کا آپ نے ذکر کیا کہ حیدرآباد کے اس پرانے علاقے میں مسائل ضرور ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ایک آپ چیز ہے، پہلے یہاں قبیلوں کے مکانات ہوا کرتے تھے. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں قبیلوں کے مکانات کہاں کہاں ملیں گے مجھے، یعنی بتا رہا ہوں شہر میں، تو جا کے میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ بھائی کیوں آپ کا مکان ابھی تک سارے لوگ ہیں. ہمارے دیہات بھی جو ہے قبیلوں کے نہیں رہے. اب تلنگانہ میں جائیے آپ کہیں بھی
کوئی آپ کو کویلیو کا مکان شاید ہی ملے گا, جھوپڑ پٹی شاید ہی ملے گی. یعنی اتنا پراسپریٹی اس علاقے میں ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں کی حکومت کو بھی اتنا جواب دہی بن جاتی ہے. خیر ٹھیک ہے, حکومتیں کتنی قائل ہیں, کتنا سست روی سے کام کرتی ہیں, اپنی سوال ہے, لیکن نارتھ میں جو بے راہ روی چل رہی ہے سرکاروں کی, اس کا جو اثر ہے, اس کا بوجھ ہے, وہ ساؤتھ میں آ رہا ہے. ٹھیک, یعنی بتا رہا ہوں میں کہ ساؤتھ نارتھ کی بے راہ روی کو سنبھال رہا ہے, اور یہی بے راہ روی آپ کو نیچرل کلائمیٹی میں یا ہیومن کلائمیٹی میں آپ کو مل رہی ہے. وہاں آسانی کے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں, آسانی سے لوگ, ان کو کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہوتا, بلکہ ان کے نمبر بھی نہیں بتائے جاتے کہ بھئی یہ کشتواڑ میں کتنے مرے, اتراکھنڈ میں کتنے مرے, ہماچل میں کتنے مرے, وہ جو ہے راجستھان کے جودھ پور میں جیسا سیلاب آیا کتنے مرے, پریاگ راج میں. اب دیکھیے پریاگ راج میں پرسوں بات کر رہا تھا میں, جی, کہا کہ اب 15,000 سے زیادہ مکانات میں پانی ہے. 15,000, ارے مطلب یہ کیا بول رہے ہیں. انہوں نے ایک تصویر, ایک ویڈیو بھیجائی مجھے, جی, دیکھیے وہاں کے لوگوں کی حالت. اور سرکار بولا ڈرین آؤٹ کرنا ہے, کہاں کا ڈرین آؤٹ آ رہی ہے, وہ تو بلڈوزر لے کے کہیں اور چلا رہے ہیں لوگ. ٹھیک. تو یہ ان کا جو ہے ترجیحات ہیں. جی, بھائی صاحب سپریم کورٹ کی بڑی اہم جو ہے تبصرے کہیں, استفسار کہیں, بہرحال اس حوالے سے فیصلے تو نہیں آئے, لیکن آدھار جو ہے شہری شناخت کے لیے جو ہے حتمی کوئی ایک دستاویز نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے وہ برابر ہے کہ اس کے لیے جو شہریت سے متعلق جو دستاویز کی ضرورت ہے اس کے لیے علیحدہ تحقیق ہونی جو ہے ضروری ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز پہلگام کے جو حملے واقعات ہوئے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو زمینی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے. کس سے؟ جو سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کا ریاستی جو درجہ ہے اس کو بحال کر دیا جائے, تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ صورتحال کا جائزہ لیں, کیونکہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے وہ جو ہے مطلب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے ساتھ ساتھ 65 لاکھ جو ووٹرز کے نام نکالے گئے ہیں, البتہ یہ بات یہ ہے کہ ویب سائٹ پر اس کو جو ہے جاری کیا جائے. جی بھائی صاحب, تینوں چیزیں ہیں. اب تو اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. خیر میں بتاؤں گا جی, سٹیزن شپ کا معاملہ کیا ہے, پھر پہلگام کا معاملہ کیا ہے. یہ بتائیے کبھی آپ نے مردہ لوگوں کے ساتھ چائے نوشی کی تھی؟ یہ تو سوال ہی نہیں بنتا بھائی صاحب. کیوں؟ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کیسے نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ بات ہے. آج راہل گاندھی تو چائے نوشی کر رہے تھے, میں دیکھا, میں مردہ لوگوں کے ساتھ چائے نوشی کر رہے تھے. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا, جس نے میری زندگی کئی نشے فراز میں ایک ایسا تجربے سے میرے کو دو چار کیا کہ میں مردہ لوگوں کے ساتھ چائے پی رہا ہوں. اور ایک دو نہیں, 7 لوگوں بھی, 7 کے ساتھ مردہ لوگ ہیں. تو میں آپ کے پہلے ایشو پہ 65 لاکھ پر آتا ہوں. 65 لاکھ کی جو کیٹیگری ہے اس میں 22 لاکھ مردہ لوگ ہیں, 36 لاکھ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, اور 7 لاکھ جو بالکل ادھر سے ادھر چلے چکے ہیں. تو خیر میں 22 لاکھ کی طرف آتا ہوں. جی, یہ 22 لاکھ لوگ آپ ہی کہہ رہے تھے مارچ 2024 میں یہ ووٹر تھے. آپ بتائیے کہ ایک سال مارچ سے لے کے تک یعنی 17 مہینے میں 16 مہینوں میں 22 لاکھ لوگوں کا انتقال ہو گیا. آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا؟ جی, کیا ممکن ہے یہ؟ تو جو لوگ مردہ جو ہے, اس مردہ میں 85 سال کی ایک خاتون تھی جو کل سپریم کورٹ میں جج کے سامنے بیٹھ کے بول رہی تھی, سر میں اتنی دور سے آئی ہوں, جی, میں کبھی پٹنہ بھی نہیں گئی, اپنے ریاست کا جو مقام ہے, میں بڑی مشکل سے آئی ہوں, اور میری پنچایت میں تو کئی لوگ مردہ ہیں, اور میں بڑی مشکل سے, میرے کو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے, کسی نے فراہم کیے, تو میں یہاں پہنچی, مجھ کو انصاف دیجیے, میں یہ مردہ نہیں ہوں, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو الیکشن کمیشن کا وکیل کیا بولتا ہے, یہ ڈرامہ یہاں نہیں چلتا ہے, ڈرامہ یہاں کیا کر رہے ہیں کورٹ کے اندر. جج صاحب کو بڑا کھپکی دکھی, ارے ڈرامہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو, یہ تھیٹر ہے, ڈرامہ کر رہے ہیں آپ. ارے آپ اس کو شاباشی دو, اس خاتون کو اتنی دور سے 2000 کلومیٹر راستہ کر کے آئی ہے, اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینے آئی ہے, تو اس کا تو آپ اس کی تہنیت دو, اس کو فیلسٹیٹ کرو. یعنی جج صاحب کا خیر وہ آبزرویشن ہے, وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ الگ سوال ہے. آبزرویشن میں اور ججمنٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد خیر راہل گاندھی نے ان کو چائے پہ بلایا, اور ان سے بڑا مجھے اچھا لگا, وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں. جی, انہوں نے پوچھا کہ دیکھو آپ لوگ زندہ ہے نا,
آپ کو یہ بتائیے آپ مردہ ہو تو کسی نے کہہ دیا آپ مردہ ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ پریشان ہو گئے یہ سوال پر وہ کیسے لگتا ہے صاحب ہمیں سب کچھ ایسا نہیں. آپ جیوت رہیں گے زندہ رہیں گے چونکہ آپ زندہ رہیں گے تو یہ ملک کا دستور زندہ رہے گا. یہ ملک کا دستور زندہ رہے گا تو یہ ملک کی جمہوریت زندہ رہیں گی. ہم مرنے نہیں دیں گے آپ کو. خیر ویڈیو تھے ان کے اپنے کیونکہ کانگریس والے بھی کتنے دودھ کے دلے ہوئے وہی ہم کو معلوم ہے. یہ نہیں بتانے کا مقصد یہ ایشو میں مگر بات تو صحیح ہے وہ کہ تم 22 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دیں گے الیکشن کروا دیں گے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن رہے گا؟ یہ جمہوریت رہے گی؟ جی نہیں رہے گی. تو ون مین ون ووٹ جی یہ جو نعرہ دیا گیا تو یہ اب رہی بات 65 لاکھ کی. آج جو سپریم کورٹ کا آبزرویشن ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سائٹ پر ڈال لیجئے. اب یہ ایک پینڈوراس باکس کہتے ہیں نا جی مصیبت آفت کا ایک پیٹھی یعنی اس کا جو ہے کھول دیں گے ایک پٹارا کھول دیں گے اس کا تو یہ ہو جائے گا. تو کیا آپ بتائیں گے کہ 22 لاکھ لوگ مر گئے اس جو ڈرافٹ لسٹ کے لحاظ سے؟ جی ہاں. تو اب الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا کہ نہیں ہم تو اعتراضات وغیرہ بھی قبول کر رہے ہیں کر دیجیے. تو یہ بہت ہی دھاندلی ہے اور یہ خلاصہ بہت بعد میں ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبھی کیوں نہیں کہا گیا جبھی کیوں نہیں بولا گیا جبھی بھائی آپ نے تو لسٹ دیش نہیں تھی اتنے دن کے بعد دی تو خیر انہوں نے جو کی کیا ٹھیک ہے. اب رہی بات شہریت کی سٹیزن شپ. جی ہاں سٹیزن شپ کا بھی میں گزشتہ 15 دن سے میں آبزرو کر رہا ہوں الیکشن کمیشن ورسز جو ان کی جو پارٹیز ہیں جس میں اپوزیشن کے پارٹیز ہیں اس میں سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے. جی سپریم کورٹ نے ایک صلاح دی تھی کہ دیکھیے آپ آدھار کارڈ یا راشن کارڈ یا پچھلے میں جو ووٹر آئی ڈی ایپک کارڈ جس کو کہتے ہیں جو ووٹر آئی ڈی جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک جو ہے جو کارڈ ہوتا ہے اس کو ایپک کارڈ کہتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیجئے. تو سپریم کورٹ نے کہا یہ الیکشن کمیشن کہا کہ نہیں قبول کریں گے ہم اس کو ہم نہیں کریں گے یہ قبول نہیں ہے. اچھا پاسپورٹ تو پاسپورٹ تو ٹریول ڈاکومنٹ ہے اس کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ ٹریول ڈاکومنٹ غیر سٹیزن کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں وہ نہیں مگر وہ ٹریول ڈاکومنٹ ہے ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بات ہو گئی. تو اب یہ بتائیے کہ ہندوستان میں آپ بھی انڈین سٹیزن ہیں میں بھی انڈین سٹیزن ہوں تو میری انڈین سٹیزن شپ کو ظاہر کرنے کا کوئی ایسا کارڈ ہے آج تک؟ کوئی کارڈ ہے کہ آج کئی ملکوں میں نیشنل کارڈ ملتے ہیں خود امریکہ میں دیکھیے جی ہاں دیگر چھوٹے ملکوں میں افریقہ کے ملکوں میں تک ملتا ہے ہم کو. جی ہاں سنیں صومالیہ جیسے ملک میں تک نیشنل کارڈ ملتا ہے. خیر پاکستان بنگلہ دیش میں تو خیر ان کا سوال چھوڑیے وہاں بھی ہے نیشنل سٹیزن کارڈ تو ایک نہیں ہے. آپ بتائیے کون سی چیز کو دیکھنے میں ملتا ہے کون سی چیز کو ہم مانیں گے؟ آدھار کارڈ پھر لازمی کیوں ہے بھائی؟ کہیں بھی جاؤ آدھار ہے کیا؟ ہوٹل میں جب بکنگ کراتے ہیں ہم ٹریول میں بکنگ کرا رہے ہیں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ایئر لائنس آپ کا آدھار کارڈ آپ کا پین کارڈ یہ کرو اس کو لنک کر کے دو. بینک کا کھاتہ کھولنا ہے آدھار کارڈ. ارے بھائی میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں اس کے ذریعے کورٹ کہہ رہی ہے کہ تم اس کی سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی یہ آپ کا یہ سرٹیفکیٹ سٹیزن شپ کو پھر یہ بینک کیوں مانگتا ہے میرے سے ٹریول ایجنسیاں کیوں مانگتی ہیں میرا آدھار کارڈ کہ بھائی نہیں آپ بتائیے کیسے تو پھر میری سٹیزن شپ ہے کیا؟ ارے میرے پاسپورٹ ہے نہیں وہ ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ بھی قبول نہیں کریں گے آپ پھر کیا قبول کریں گے آپ بتائیے؟ 140 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی ہیں ان کے پاس کوئی نیشنل کارڈ ہے؟ یہ مجہول سرکار کیوں آدھار لازمی کر دی ہم کو؟ لازمی لگیے پھر لازمی جب نیشنل آئیڈینٹی نہیں ہے تو لازمی کیوں کیا گیا؟ کوئی پوچھتا ہے اس کو؟ بینک میں جائیے نہیں وہ پین سے اس کو وہ کر دیجئے لنک کرنا لنک کرو ہر چیز کو KYC کرو. ارے بھائی کیوں کرو جب میں سٹیزن ہی نہیں ہوں اس ملک کا؟ مان لیجیے میں سٹیزن نہیں ہوں پھر میرے کو آدھار کیوں میرے کو پین کارڈ کیوں میرے کو پاسپورٹ کیوں؟ سارے باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں شاید. نہیں آپ بتائیے آپ کا کوئی کارڈ ہے؟ نو. آپ کی فیملی میں کوئی کارڈ؟ یہ جو کارڈز ہیں یہی تو وہ تو قبول نہیں ہے کورٹ میں بتا رہے نا قبول نہیں ہے. جی اب کون سا کارڈ میں ہندوستانی ہوں کون سی چیز ثابت کریں گے آپ ہندوستانی ہوں؟ 11 دی گئی نا ہمارے صاحب لسٹ دی گئی ہے 11 کی. آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا پھر آپ نہیں برتھ سرٹیفکیٹ تو میری جو ہے وہ جو ڈیٹ اینڈ برتھ کا جو سگا تھا کیا میں برتھ سرٹیفکیٹ لے کے گلے میں جو ہے گلاس ڈال لے کے کہیں سفر کرنا ہو تو رکھ لے کے جاؤں؟ اب کہیں کسی سفر میں گیا تو ارے بھائی تمہارا آدھار پوچھتا ہوں نہیں تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ پوچھیں گا شاید میرے کو ایسا ہوگا کیا بولیے؟
نہیں وہ برتھ سرٹیفکیٹ سے آپ کو آپ کی سٹیزنشپ پہچانیں گے. یہ کتنا مجہول ہے یار. 79 ایئرس بنا رہے ہیں, اب 78 ایئرس ہو چکے, جی جی اب یہ 79 میں کل داخل ہو رہے ہیں, اب رات میں داخل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اس حوالے سے بھائی صاحب 3 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے نہیں پاس. نہیں آپ بتا رہا ہوں میں, کل یوم آزادی منا رہے ہیں. نہیں منائیے بھائی, آزادی منائیے. کس بات کی آزادی منائیں گے؟ اب ہم کو آزادی منانا ہے, یہ دستور کو توڑنے کے خلاف اس کی آزادی منانا ہے, جمہوریت کو تباہ کرنے کے بالکل. ہم خلاف آزادی کے موقع منانا پر ہے. آپریشن سندور کی بات کریں گے, آزادی کے نہیں، موقع پر نہیں، عاصم منیر کو سخت جواب دیں گے. آزادی کے کیا موقع مجھے پر کیا دیتے یار, کیا دیتے پاکستان کو مزید ٹکڑے کرنے کی بات کریں گے. سب میچ فکسنگ کر کے آپ کیا کرتے آپ کس کو کرتے. اب آپ دیکھیے وہ ایسے ڈھکوسلا ہے ملک ہے وہ. اب ہم کو دھمکی دیتا امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے, اگر ہماری چیزوں کو تنصیبات کو اگر کیا گیا تو آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. اب دیکھیے وہاں فلسطین کے بارے میں کبھی اسرائیل کو ایک دھمکی دیا انہیں؟ بتا رہا ہوں میں. جی بالکل. یہ ڈھکوسلا ہے. کشمیر, فلسطین, یہ ایشو لے کے جذبات لے کے پاکستانیوں کو الو مناتے ہیں لوگ. کب ایک دھمکی دیا کبھی بھی اسرائیل کو؟ بالکل. میرے پاس اتنے ہتھیار ہے بھائی, میں تم وہ قتل عام روک دو, جو نسل کشی ہوتی ہے روک دو, غذا جو ہے تم جس طریقے سے بھوک سے مار رہے ہیں روک دو. میرے پاس ایک خالی بولنا کافی ہے, میرے پاس نیوکلیر پاور ہے, بولا ہندوستان کو دماتا. تو وہ ڈھکوسلا ملک ہے. اس کے بارے میں وہ تو اسلام دشمن ملک ہے, اسلام کے نام پہ قائم ہوا لیکن اسلام دشمن ملک ہے وہ. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہماری حب الوطنی کیا ہوتی ہے. اور یقیناً آپ نے ایک لفظ استعمال کیا آج بیرسٹر اویسی کے حوالے سے, ماضی کے غدار آج کے وفادار بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ہے, کل 15 اگست ہے, وہ ماضی کے غداروں کو جو آج نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اس ترنگے کے ذریعے ہم ان کو بے نقاب کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, پھر صرف ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. غزہ کی سچویشن کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسرائیلی وزیر اعظم نے جو گریٹر اسرائیل کی جو بات کی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. بہرحال آپ دیکھیے ایک بات, ابھی تک تو ہم غزہ کی بات کر رہے تھے جی, اور یہ ہو رہا, ابھی آپ نے بریف کیا پہلے ابتدا میں, جی ہاں, بھوک سے اتنے مرے, فلاں مرے, یہ روز کا معاملہ ہے. چلیے اب غزہ پہ جو آج نے تو کل اس کا قبضہ بھی ہوتا, لیکن اب جو تشویش کی جو بات ہو رہی ہے ویسٹ بینک کی ہو رہی ہے. ویسٹ بینک میں اب بستیاں آباد ہو جا رہی ہیں. آپ دیکھیے وہ آج میں دیکھ کر آیا ہوں, کئی مقامات پر نشانات کر دیے گئے ہیں کہ یہاں ہمارے جو ہے سیٹلرز ان کو جو ہے آباد ہو جائیں گے. اب رہے گا کیا؟ محمود عباس تھالیاں مارتا رہتا ہے, اور بن سلمان تو ارے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے تم کرتا ہی کیا سکتا ہے, تیری ہمت ہی کیا ہے اس طریقے کی بات کرنے کی. یہ حکمران جو ہے یہ دلال لوگ ہیں, ان سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. انقلاب جب آئے گا جب ان کے تخت و تاج نہیں رہیں گے. دیکھیے آپ یہ آج کے جو حکمران ہیں سارے عرب ہو یا اسلامی ملک ہو, ابھی کہہ رہا تھا نا وہ ہمارا پڑوس کا جو ہے فلسطین کے تئیں یوم فلسطین مناتے, ریالیاں نکالتے وہاں. ارے ایک دھمکی تو دینا بھائی, تو ہم کو دھمکی دیتا ہے, پڑوس کو دھمکی دیتا ہے, اس کو دھمکی دے میرے پاس نیوکلیر پاور ہے میں بتاتا ہوں تیرے کو بول کے. نہیں بولتا وہ, ایک لفظ بولتا وہ نہیں بولتا وہ. تو یہ جو ہے یہ تباہی اور ہوتے رہیں گی. اور جس طریقے سے آپ نے ایک بات کہی گریٹر اسرائیل کی, اور وہ برابر اس میں شامل رہیں گے. اب سپٹمبر تک اسرائیل رہیں, وہ فلسطین رہیں گا نہیں رہیں گا, تسلیم کس کو کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے. مطلب بھائی صاحب بالکل 30 سیکنڈ میں, یوکرین اور رشیا کا معاملہ کیا اور مزید شدید ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کہا گیا پوتین ماننے کو تیار نہیں ہے. دونوں طرف بھی مشورے ہو رہے ہیں, اور کچھ گھنٹوں کے بعد یہ دونوں کی الاسکا میں جو آمد ہوگی. الاسکا خود یو ایس کا ایک اسٹیٹ ہے, لیکن اس کی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے عام اسٹیٹ سے ہٹ کر. تو یہاں دونوں کی چھوٹی کانفرنس ہوگی, اور بات یوکرین کی ہوگی, لیکن یوکرین اس میں شامل نہیں ہوگا. جی ہاں, کیونکہ اس کو بولا کہ نہیں تمہارا داخلہ نہیں ہے, ہم پہلے دونوں بات کر لیتے ہیں. اور دونوں نے بھی اپنی اپنی بات کہی. نارتھ کوریا نے پوٹین سے بات کی, نارتھ کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں, کہا کہ نہیں آپ ہم پوری طریقے سے آپ کے ساتھ دینے تیار ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ کا جو موقف ہوگا ہم پوری طریقے سے اس کے ساتھ دینے والے ہیں. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے جو حلیف جو یورپی یونین وغیرہ ان کے ساتھ مشورہ کیا ہے کہ کس بات پر کون سے ایجنڈے پر ہم بات کریں گے. تو خیر ایجنڈا تو طے ہوا ہے کہ بات دونوں میں کریں گے میوچول طریقے سے. یہاں 2 راستے ہیں, ایک امید کا راستہ ہے, ایک نا امیدی کا راستہ ہے. نا امیدی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے, جیسا کہ زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ اگر نا امیدی ہوئی تو یہ تیسری جنگی ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر نہیں. یہ بات ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.